बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं इस वक्त छत पर टहल रही थी। मौसम बहुत खूबसूरत था, ठंडी हवा भी चल रही थी, वरना कुछ दिनों से तो गर्मी अपनी पूरी शिद्दत से बरस रही थी। यूं तो हमारे घर में जवान लड़कियों को छत पर आने की बिल्कुल इजाजत न थी, लेकिन आज मौसम को देखकर मैं बगावत पर उतर आई थी और छत पर आ गई थी। हमारे घर समेत ये छत भी बहुत बड़ी थी। अचानक झूमते और लहलहाते हुए छत के कमरे की तरफ आ गई। कमरे में कोई बैठा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई और अंदर आ गई, और जो मैंने सुना और देखा इस पर मुझे यकीन नहीं आया। गुल, तुम? दादा अब्बू मुझे देखकर घबरा गए। मैं बेयकीन होकर उन्हें देखने लगी। मैं काफी देर सदमे की कैफियत में रही। इसके बाद दादा अब्बू उठकर मेरे करीब आ गए। गुलाब, मेरी बच्ची, इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर दो। ये राज कभी मत खोलना। दादा अब्बू मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। मैं कांप रही थी और उनकी बातें सुनकर इस राज को मैंने हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दिया। इस बात को 1 माह गुजर गया था। मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक मेरे कानों में किसी की धीमी सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई आपस में बातें कर रहा है। मैं कपकपाते हुए किचन से बाहर आ गई। यह आवाज उस पोर्शन के आखिरी कमरे से आ रही थी। मैं तजस्सुस के तहत वहां आ गई। कमरे का दरवाजा बंद था और गालिबन ये स्टोर रूम था। मैंने उसके हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लड़का मौजूद था। वो मुझे गायब निगाहों से देख रहा था। उसके बाद वो हवा में तहलील हो गया। मैं कांप सी गई और फौरी किचन में भागी। मुझे डर लग रहा था। मैंने दादा अब्बू से इस बारे में कुछ शेयर नहीं किया था। मैं रात को कमरे में लेटी हुई थी जब कमरे में एक जुगनू उड़ता हुआ आया। वो जुगनू मेरे गिर्द चक्कर काटने लगा। वो बहुत रोशन था। मैं कुछ देर उसे अपने इर्द गिर्द मंडलाता हुआ देखने लगी। मुझे ये सब गैर मामूली लग रहा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी गुल? उस जुगनू के अंदर से एक मर्द की आवाज आई। मेरी तो चीख निकलते निकलते रह गई। एक जुगनू से कैसे आवाज आ सकती है? यह एक जुगनू किस तरह से बोल सकता है? जाहिर है ये जुगनू नहीं था, बल्कि कोई उसके रूप में आस पास यहां आया था। तुम कौन? मैंने डरते हुए पूछा। मैं एक जिनजादा हूं। मेरा नाम ज़ुफ़रान है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं इसी घर में रहता हूं और तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसकी बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। एक जिनजादा मुझसे दोस्ती करने की बात कर रहा था। यह सब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने सोचा दादा अब्बू से इस बारे में बात करूं। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। मैंने उसे भेजने के लिए कहा। मैं सीधा सीधा इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जिन्नात में से था और मेरा इनकार सुनकर उसे गुस्सा भी आ सकता था। यही वजह थी कि मैंने उसे ऐसे जवाब दिया। मैं कल दोबारा आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा। वो मुझे कहकर खिड़की के रास्ते वापस चला गया। अब कमरे में अंधेरा हो गया था। मुझे सोते हुए भी डर लग रहा था। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और फिर आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में गुम हो गई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कब्रिस्तान में बैठी हूँ और ज़ारो कतार रो रही हूँ। मैं किसी की कब्र के पास बैठी थी। मैं नहीं जानती थी कि यह कब्र किसकी है। इस कब्र पर जो नाम लिखा था मैं उसे देख नहीं सकी थी। मैं बस रोए जा रही थी। सारी रात मुझे यही भयानक ख्वाब आता रहा। फजर की अजान पर मेरी आंख खुली। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था और दिल की धड़कनें बेतरतीब थी। मैंने अपना सर थाम लिया। मेरा दिल बेकाबू सा होकर बाहर को हो गया। बात दरअसल ये थी कि बचपन से मेरे अंदर एक यही खास बात थी कि जब भी मुझे कोई ख्वाब बार बार आता था तो वो हकीकत का रूप लाजमी धार लेता था। इस बारे में मुझे ये ख्वाब भी बार बार आ रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि यह ख्वाब भी सच होने वाला था। मैं बेसाख्ता रोने लगी थी। न जाने वो किसकी कब्र थी जिसके पास बैठे मैं इस कदर रो रही थी। मुझे याद था कुछ साल पहले मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें एक कार हादसे में मेरे किसी अपने की मौत हो गई थी। कुछ ही दिन बाद मेरी दादी की हकीकत में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। 2 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि मेरी अम्मी हमें छोड़कर
اور پاپا سے طلاق لے کر چلی گئی ہیں اور پاپا نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ خواب بھی کچھ دن کے بعد حقیقت کا روپ اختیار کر گیا تھا۔ میری سگی ماں اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور پاپا نے بھی دوسری شادی کر لی تھی، اور اس گھر میں ہماری سوتیلی ماں تھی۔ میں زارو قطار رونے لگی۔ مجھے نماز کی بھی ہوش نہیں تھی۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ یا اللہ یہ خواب کبھی سچ نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس خواب کو سچ ہونا ہی تھا۔ رونے دھونے کے بعد میں دوبارہ لیٹ گئی اور سو گئی۔ اس بار جو خواب مجھے آیا تھا وہ خوفناک نہیں تھا، اسی لیے میں قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے سب گھر والے گھر پہ تھے۔ میں دادا ابو سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر معلوم ہوا کہ دادا ابو کسی ضروری کام سے صبح ہی صبح گھر سے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے تو دادا ابو سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ایسا کرتی ہوں ان کو کال کر لیتی ہوں اور وہیں بات کر لیتی ہوں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دادا ابو کو کال ملائی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے پاپا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دادا ابو کشمیر گئے ہیں اور جس علاقے میں وہ گئے ہیں وہاں سگنلز پرابلم ہے۔ یہ سن کر میں مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ پاپا بتا رہے تھے کہ دادا ابو ایک ماہ کے لیے وہاں کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں۔ دادا ابو کو مجھ سے مل کر تو جانا چاہیے تھا۔ میں نے یاسین سے پاپا سے کہا تو انہوں نے بتایا کہ دادا ابو مجھ سے ملنے آئے تھے، مگر میں بہت گہری نیند میں تھی اسی لیے نہ اٹھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک تو میری گہری نیند سے میں بہت پریشان تھی۔ اب رات کو جنزادہ آ جاتا تو میں اس کو دوستی کے حوالے سے کیا جواب دیتی؟ سارا دن میں دادا ابو کو فون کرتی رہی، لیکن ان کے سگنلز کی وجہ سے میری کال ان تک نہ پہنچ سکی۔ جیسے جیسے رات آتی جا رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میری کزن یعنی تایا کی بیٹی سمر بھی یہاں رہتی تھی، لیکن میں اس سے یہ بات شیئر کر کے اپنی پریشانی کم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 10 بجے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی مجھے خوف سا ہونے لگا۔ میں نے سوچا کمرے کی لائٹ جلتی رہنے دیتی ہوں۔ یوں میں کمرے کی لائٹ جلا کر لیٹ گئی۔ دادا ابو کو کال کے لیے میں نے اپنا فون اٹھایا۔ ان کو کال جا رہی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر کیا، انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو دادا ابو، پلیز میری بات سنیں۔ میں جلدی جلدی بولنے لگی تاکہ رابطہ منقطع نہ ہو جائے۔ بولو گل بیٹا، دادا ابو نے کہا۔ وہ دادا ابو آپ واپس؟ میں یہ بول ہی رہی تھی کہ ٹوں ٹوں کی آواز آئی۔ دیکھا تو رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ انہیں کال ملائی، لیکن اس بار رابطہ نہ ہو سکا۔ میں رونے والی شکل بنا کر فون سائڈ پر رکھ کر لیٹنے لگی۔ اتنی مشکل سے تو رابطہ ہوا تھا اور اس کے باوجود بات ادھوری رہ گئی۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ میں یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ لگ رہا تھا لائٹ چلی گئی۔ اوہ شٹ، اب کیا ہوگا؟ میں نے وقت دیکھا تو 11 بج گئے تھے۔ یو پی ایس تو چل رہا تھا، لیکن اس سے جو بلب کنیکٹ تھا وہ کافی پہلے خراب ہو چکا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ فون کی بیٹری بھی لو تھی، اسی لیے فون کی لائٹ بھی آن نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں بس چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی۔ 1 بج گیا۔ اچانک ہی کمرے میں ایک دھواں سا اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جنزادہ زعفران ہے۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے مجھ سے دوستی کے بارے میں پیاری گلاب؟ اس جنزادے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور بہت خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ دادا ابو سے تو اس بارے میں بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اس جنزادے سے حدت اٹھ رہی تھی۔ بولو میری پیاری گل۔ اس جنزادے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے گرم ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ کروں گی، میں کانپتے ہوئے بولی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے انکار کر دیا تو میری گردن مروڑ دے گا۔ بہت خوب، اچھا فیصلہ ہے تمہارا، ورنہ اگر انکار کر دیتی تو پھر صبح اس گھر سے تمہاری لاش ہی ملتی۔ وہ مزاحیہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میرا دل لرز کر رہ گیا۔ اب میں چلتا ہوں میری گل، کل میں دوبارہ آؤں گا اور پھر جلدی نہیں جاؤں گا۔ وہ میرے گال کھینچ کر بولا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک دھواں سے میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا مصیبت مجھ پر آ گئی تھی؟ دادا ابو سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یوں میں نے سوچا کہ کل پاپا کو ہی اس بارے میں بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ واقعی وہ جنزادہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد مشکلوں سے سوئی۔ اگلے دن پاپا آفس نہیں گئے تھے، جبکہ میری سوتیلی ماں رافعہ آفس گئی ہوئی تھی۔
وہ مجھ سے کچھ سال ہی بڑی تھی. پاپا نے اپنی عمر سے کافی چھوٹی لڑکی سے شادی کی تھی. ویسے تو پاپا خود بھی ادھیڑ عمر کے نہیں لگتے تھے کیونکہ انہوں نے خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا اور وہ جوان ہی لگتے تھے. ان کے بالوں میں کہیں بھی سفید بال نہیں تھا. میں ان کے کمرے میں آ گئی. وہ لیپ ٹاپ پر فائلز میں کچھ کام کر رہے تھے. میں ان کے پاس بیٹھ گئی. کچھ باتوں کے بعد میں سیدھا مدعے پر آئی. میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے دادا ابو کے کمرے میں کیا دیکھا، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ گھر میں مجھے جنات نظر آنے لگے ہیں، اسی لیے وہ کسی عامل صاحب کو لا کر گھر میں دم کروائیں. مجھے لگا تھا میرے پاپا میری بات کو سمجھیں گے، لیکن وہ تو آگ بگولا ہی ہو گئے. او کم آن گلاب، بچوں جیسی باتیں مت کرو. تمہاری سگی ماں بھی یہی باتیں کر کے میرا دماغ خراب کرتی تھی. آج میں گھر پر ہی ہوں تو تمہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس لے چلتا ہوں. تیار ہو جاؤ. پاپا کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی. مجھ پر نیا انکشاف ہوا تھا کہ ماما کو بھی جنات نظر آتے تھے. یہ کافی عجیب سی بات تھی. مجھے پاپا کی بے یقین ہونے پر بے حد غصہ آیا. میں انکار کر کے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی. اگر میری ماما کو بھی جنات نظر آتے تھے تو یقیناً مجھے اپنی پریشانی ان سے شیئر کرنی چاہیے تھی. شاید وہ مجھے بہتر حل بتا دیں. وقفے سے دادا ابو کو بھی فون کر رہی تھی، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا، سو میں نے ماما کو فون ملا لیا. تھوڑی باتوں کے بعد میں مدعے کی بات پر آئی اور انہیں یہ بتایا کہ مجھے جنات نظر آنے لگے ہیں اور ایک جن زیادہ تو مجھ سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے. یہ سب اپنے اس باپ کو بتاؤ جس کے ساتھ تم رہ رہی ہو. میرا اپنا بھی ایک بیٹا ہے، سو میرے پاس وقت نہیں تمہاری فضول باتیں سننے کا. آئندہ مجھے فون مت کرنا. میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں. میرا اب بس ایک بیٹا ہے، باقی رشتے مر چکے میرے لیے. مما نے غصے میں کہہ کر فون ہی بند کر دیا. میرا ایک سوتیلا 2 سال کا بھائی بھی تھا. ماما کے لہجے اور بات سن کر میں صدمے میں چلی گئی. آنسو ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے گر رہے تھے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ماما مجھے کبھی ایسا بھی کہیں گی. میں تو ان سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی. میں یوں ہی رو رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ ڈالے. میں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ جنزادہ سامنے انسانی روپ میں بیٹھا تھا. میری روح لرز کر رہ گئی. تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں اسے وارننگ دیتے ہوئے بولی. گل میری جان، لگتا ہے تم بہت اداس ہو. چلو آؤ، میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواتا ہوں. تمہاری دنیا کے لوگ بڑے ظالم ہیں. تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، دل والے لوگوں کے ساتھ رہو. وہ جنزادہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا. میری روح فنا ہو گئی. مجھے نہیں جانا تو تم چلے جاؤ یہاں سے، میں ڈرتے ہوئے بولی. اب تو تمہیں چھوڑ کر جانا ناممکن ہے گل، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جنزادے نے مجھ پر ایک اور بم پھوڑا. جلدی سے اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کرو. بے شک تم مجھے جنزادہ کہہ کر متعارف نہ کروانا، اپنا کوئی دوست کہہ دینا، لیکن یاد رکھو شادی میں تم سے جلد کروں گا. اگر تم نے جلد از جلد اپنے گھر والوں سے بات نہ کی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. وہ جنزادہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے بولا. میں تم سے شادی نہیں کروں گی، چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی مت آنا، میں روتے ہوئے بولی اور فوری آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس سے وہ غائب ہو گیا. میں کافی دیر روتی رہی اور پھر کچھ یاد آنے پر الماری کے قریب آئی اور الماری سے ایک لاکٹ نکال لیا جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی. میں دیکھتی ہوں تم اب کس طرح میرے پاس آتے ہو اور مجھ سے شادی کرتے ہو. میں نے وہ لاکٹ پہنتے ہوئے سوچا. میں جانتی تھی کہ اب وہ جنزادہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی. 10 دن تو یوں ہی گزر گئے. اس لاکٹ سے یہ ہوا کہ وہ جنزادہ واقعی میرے قریب نہ آیا اور نہ ہی آس پاس آ سکا. دادا ابو سے میری بات نہ ہو پائی، البتہ انہوں نے پاپا سے رابطہ کر لیا تھا. میں سوچ رہی تھی کہ جب دادا ابو نہیں آ جاتے میں یہی لاکٹ پہنے رکھوں گی تاکہ اس جنزادے سے میری حفاظت رہے. اس رات میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنزادہ زفران شدید غصے میں تھا اور کہہ رہا تھا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سب میری آنکھ کھلی تو مجھے وہ خواب یاد آیا. میں طنزیہ ہنسی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جنزادہ اب کچھ نہیں کر پائے گا. میں شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں سے پاپا کی آواز ٹکرائی. وہ بہت غصے میں مجھے آوازیں دے رہے تھے. میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی اور صوفے پر بیٹھے جنزادے زفران کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. تمہاری اتنی جرت کہ تم نے اپنی ماں جیسی حرکت کی، تمہیں شرم نہیں آئی گلاب، ایک غیر مرد سے چکر چلاتے ہوئے؟ پاپا نے چیخ کر کہتے ہوئے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا. میں صدمے سے انہیں دیکھنے لگی. پاپا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس سے چکر نہیں چلا رہی. میں روتے ہوئے انہیں بتانے لگی. بکواس بند کرو اپنی، تم نے ہی اسے شہ دی ہے، اسی لیے یہ منہ اٹھا کر تمہارا رشتہ لینے آیا ہے. یاد رکھو میں تمہاری شادی اس سے ہرگز نہیں کروں گا.
पापा चीख कर बोले, मोहतरम आज ही इसका निकाह मुझसे कर दें वरना आपके हक में अच्छा नहीं होगा। जिनजादे ज़ुफ़रान को भी गुस्सा आ गया। वो उठ कर बोला, आवाज़ नीची रखो, जितनी बहादुरी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम्हारी ये बहादुरी 2 मिनट में ढेर कर सकता हूं मैं। पापा गुस्से में बोले, निकल जाओ यहाँ से तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उस जिनजादे को देखकर चीखते हुए बोली। वो जिनजादा कुछ कहे बगैर ही वहां से उठकर चला गया। कितनी धोखेबाज और बेशरम लड़की हो तुम, अपने बाप के सामने झूठ बोल रही हो। पापा ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। इससे कबल के वो एक और थप्पड़ मुझे मारते फोन आ गया। उन्होंने फौरी फोन उठाया। जो बात उन्होंने दूसरे आदमी के मुंह से सुनी, उनके हाथ से फोन छूट गया। वो ख्वाब सच हो चुका था। मेरे ऊपर एक बड़ी कयामत टूट गई थी। मेरे दादा अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मालूम हुआ कि कश्मीर में उनकी तबीयत की खराबी के बायस उन्हें आज हार्ट अटैक आया था और अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। मुझे आसपास की आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं यूं ही बेहोश हो गई। मुझे किसी चीज़ की होश ना रही। मुझे मेरी कज़न होश में लाई थी। पूरा दिन शोक में गुजर गया। मैं यूं दादा अब्बू की कब्र पर आई और आंसू बहाने लगी। मेरे दादा अब्बू जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत थी, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनसे ज़रूरी बात भी डिस्कस नहीं कर सकी थी। रो रो कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैं समर के साथ कब्रिस्तान आई थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया था। समर मुझे घर ले आई। मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और बुखार भी हो गया था। समर ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया और दवा खिलाकर सुला दिया। रात हो चुकी थी और मैं सो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद हवा में है। चूँकि मेरी नींद हमेशा से गहरी रही थी, इसीलिए मैं आंखें न खोल सकी। इसके बाद मुझे लगा जैसे मैं किसी नर्म बिस्तर पर मौजूद हूँ। मुझे बहुत सुकून की नींद आई और मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो मेरी रूह लरस गई। जब मैंने देखा तो मैं उस जिनजादे की दुनिया में मौजूद थी। वो जिनजादा उस पलंग पर मेरे साथ लेटा था। मैं फौरन उठकर बैठ गई। वो भी उठ गया। सुबह खैर मेरी जाने गुल, कहा था ना कि अगर शादी की बात ना की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने सज़ा नहीं दी क्योंकि तुमसे अभी बहुत राज उगलवाने हैं। इसीलिए मेरी जान जल्दी उठो, तुम्हें उरूसी लिबास भी पहनना है अभी। जिनजादे ने मुझे कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक हवेली में ले आया जहां मेरा निकाह होना था। मैं दिल ही दिल में रोई जा रही थी। मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। दादा अब्बू से मैंने वादा लिया था कि वो राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ये जिनजादा पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, मैं चीख कर बोली। अचानक उसने तैश में मुझे देखा और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि मेरा दिमाग हिल गया। उसने मेरे सामने एक जिनजादी को आवाज़ दी। उसके पास कोई जामनी रंग का मशरूब था। उसे पीकर तुम मेरी गुलाम बन जाओगी और जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी, उस जिनजादी ने कहा और ज़बरदस्ती मुझे वो शरबत पिला दिया। उसे पीते ही मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। मैं उस जिनजादी को देखने लगी। मेरे अंदर मुज़ाहमत की ख्वाहिश खत्म हो गई। जो जिनजादा मुझे कह रहा था मैं वही कर रही थी। जिनजादियाँ मुझे तैयार करने के लिए गईं। मुझे रूसी लिबास पहनाया गया। इसके बाद शादी की तैयारियां हुई। निकाह खां भी आ गए। वो भी जिन्नात थे। ये सब थे तो मुसलमान, लेकिन थे नाफरमान। मेरा निकाह हो गया। मैं दिल ही दिल में रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी शादी जिनजादे से हो गई थी। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। मुझे अपनी ममा की तकलीफ बातें भी याद आ रही थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। ममा मुझसे नाराज़ थी, सिर्फ पापा की वजह से। पापा भी अब उस जिनजादी की वजह से मुझसे नफरत करने लगे थे। सौतेली माँ मुझे पसंद ही नहीं करती थी। सिर्फ एक दादा अब्बू थे और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। मेरा निकाह हो गया था और अब मुझे जिनजादे के घर ले जाया जा रहा था। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने मुझे अपने कमरे में बिठाया और मेरे लिए कुछ फूल और मशरूब ले आया। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन चाहकर भी मैं अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सक रही थी क्योंकि उसने जो जामनी रंग का मशरूब मुझे पिलाया था उसने मुझे बस बेबस कर दिया था। मैं जानती थी उस जिनजादे ने मुझसे इस वजह से शादी की थी ताकि मुझसे रोज़ उगलवा सके। मैंने खाना खाया और मशरूब पिया। बहुत खूबसूरत रंग लग रहा था मेरा और मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस जिनजादे ने मेरी तारीफ की और कहा, तुम मेरी जाने गुल। वो मुझे देखते हुए बोला। मैं बददिक्कत मुस्कुरा दी थी। मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा
تم سے محبت اسی طرح کرتا رہوں تو مجھے سچائی بتا دو۔ وہ میرے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ کر بولا۔ وہ انسانی روپ میں تھا۔ میں ڈر کر آنکھیں موند لی اور وہ راز سوچنے لگی جو میں اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی۔ اس دن جب میں چھت پر ٹہل رہی تھی تو میری نظر اس کمرے کے اندر پڑی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ میرے دادا ابو کے پاس بہت سارا خزانہ تھا۔ ان کے آس پاس 2 جنات کھڑے تھے۔ دادا ابو نے ایک جنزادے سے کہا کہ یہ خزانہ آپ کی امانت ہے اور یہ میں ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا، اور جب آپ کو یہ خزانہ چاہیے ہوگا تو میں اسے آپ کو دے دوں گا۔ دادا ابو نے اس بہت سارے خزانے کو ایک منتر کے ذریعے ایک انگوٹھی میں قید کیا اور اس انگوٹھی کو حفاظت سے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ وہ جنات مسلمان تھے اور ان کا کہنا تھا کہ انہی کی برادری سے کچھ جنات ان کے خزانے کے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے وہ دادا ابو کے پاس اسے چھوڑ گئے تھے۔ دادا ابو کو جنات نظر آتے تھے اور ان کے دوست بھی تھے۔ دادا ابو نے دیکھ لیا تھا کہ میں یہ دیکھ چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا اور اس سچائی بتائی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ خزانہ آپ نے کدھر رکھا ہے؟ چونکہ میرے دادا ابو کے پاس کافی علم تھا، اسی لیے کوئی ایرا غیرہ جنات یہ راز جان نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنزادہ زعفران ہمارے گھر آ جاتا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ خزانہ کدھر چھپا ہے۔ زعفران اور اس کے قبیلے والے بہت لالچی لوگ تھے۔ وہ مسلمان جنات ہو کر بھی برے جنات تھے۔ میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان جنات کو سچائی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ خزانہ جن جنات کا تھا وہ کافی نیک جنات تھے اور ان کا راز کبھی میں آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں جانے گل، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تو دیکھنا تمہارا کیا حال کروں گا۔ وہ میرے بال مٹھی میں دبوچتے ہوئے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے دوبارہ کہا۔ میرا دل اس بوجھ کو مزید اندر نہیں رکھ سکا تھا۔ کیا تم واقعی مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، میرا یقین کرو، میں نے دوبارہ سے کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرے بال چھوڑے اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، روتے روتے میں کب سو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید اس جنزادے نے میرا یقین کر لیا ہے، اسی لیے وہ کمرے سے چلا گیا ہے۔ رات کو میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ وہ جنزادہ دوبارہ یہاں نہیں آیا اور نہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی سب ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک اور طوفان آنا باقی ہے۔ جب اگلے دن میں اٹھی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ میں تو اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا اس جنزادے نے میری بات پر یقین کر کے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا اب میں اس سے آزاد ہو گئی تھی؟ کیا اب وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آئے گا؟ میں خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر کی قید سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہوں۔ میں خوشی سے اٹھ کر باہر آ گئی کیونکہ مجھے مزہ آ رہا تھا کہ جنزادہ اب نہیں آئے گا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں 1 ماہ سے غائب تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے جنات کی دنیا میں صرف 2 دن گزارے ہیں۔ پاپا، میں اپنے پاپا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے دیکھتے ہی اچانک ان کے چہرے کے تاثرات تیش میں آ گئے۔ وہ میرے قریب آئے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ بے شرم لڑکی، گھر سے بھاگنے کی جو جرت تم نے کی ہے نا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ تمہارا نکاح میں اپنی مرضی سے کراؤں گا۔ اسے آس میں رہنا نا کہ تم اس زعفران سے شادی کر لو گی، پاپا چیخ کر بولے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی رافعہ کو مجھ پر نظر رکھنے کا کہا۔ وہ اپنے کسی کولیگ کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ شام میں انہوں نے لڑکے سمیت اس کے گھر والوں کو بھی بلا لیا۔ لڑکے والوں کو میں بہت پسند آئی تھی۔ نکاح اور رخصتی اس جمعے کو تھی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نکاح نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں پہلے ہی اس جنزادے کے ساتھ نکاح کر چکی تھی۔ میں یہ سچائی پاپا کو بتاتی تو بھی وہ یقین نہ کرتے۔ میں اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ہر وقت مجھ پر پہرا ہوتا تھا۔ جمعرات کا دن قریب آ گیا۔ آج میری مہندی تھی۔ میں روئی جا رہی تھی۔ میں اس وقت پیلے لباس میں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کفن پہن رکھا ہے۔ مجھے اس جنزادے سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن آج دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج آ کر مجھے اپنی دنیا میں لے جائے تاکہ میں نکاح پر نکاح نہ کر سکوں۔ اگر میں دوسرا نکاح کر لیتی تو میرا نکاح جائز نہ ہوتا۔ گھر والے جب زبردستی کر رہے تھے تو میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ یہ سب کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ یا اللہ میری مدد کرے، آپ کے علاوہ اب میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی۔ ابھی تھوڑی دیر میں گزری تھی
کہ کمرے میں ایک خوشبو سی پھیل گئی اور اس کے بعد ایک خوبصورت جنزادہ حاضر ہوا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو وہی جنزادہ تھا جس کی امانت میرے دادا ابو کے پاس تھی۔ گل، آپ کے دادا کے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہے، آپ مجھے میری امانت تک لے جائیں، میں اسے ہی لینے آیا ہوں، جنزادے نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جو کہ دادا ابو نے کہا تھا کہ جس کی یہ امانت ہے اس کے علاوہ اس خزانے تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اصلی جنزادہ ہی ہے۔ میں چھت پر آ گئی اور اس کے سامنے وہ صندوق پیش کیا۔ اس نے خزانے والی انگوٹھی پہن لی تھی۔ مجھ سے جنزادے زعفران نے زبردستی کر لیا نے کہا، میری مدد کریں خدارا، مجھے اس سے آزاد کروا دیں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کافی حیران تھا۔ میں نے اس جنزادے کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ خزانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس جنزادے کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ وہ جنزادہ بہت اچھا تھا، میں اس پر اعتماد کر سکتی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر میں نے نماز ادا کی اور سو گئی۔ اگلے دن بارات کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں روئی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں غلط کر رہی ہوں۔ اگر نکاح پڑھا دیا جاتا تو بہت غلط ہو جاتا۔ فکر نہ کرو گل، وہ جنزادہ ضرور آئے گا، تم دیکھ لینا، تم اس سے چھٹکارا ضرور حاصل کرو گی، نیک جنزادہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ میں نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں افسردہ تھی کہ پاپا کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اگر میری شادی نہ ہوئی اور میں گھر سے غائب ملی تو میرے پاپا کی بہت بے عزتی ہوگی۔ یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، لیکن اس میں اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پاپا نے میری بات نہیں سنی تھی، اسی لیے یہ نقصان انہیں اٹھانا ہی پڑنا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے چکر سا آیا، میں گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں جنات کی دنیا میں تھی۔ جنزادہ ارسلان نے ٹھیک کہا تھا کہ زعفران مجھے نکاح سے پہلے لے جائے گا۔ اگر تم نے اپنی زبان اب نہ کھولی تو اس سے بھی برا انجام ہوگا تمہارا، وہ جنزادہ طیش میں بول رہا تھا۔ میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی کہ وہ خزانہ کہاں پر ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ پہلے مجھے طلاق دو تاکہ میں اپنے باپ کی پسند سے شادی کر سکوں۔ اگر تم یہ کرو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں سچ بتا دوں گی۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور نہ تمہاری بات کا یقین کروں گا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا، میں تمہیں بہت بڑا راز بتاؤں گی۔ اس کے بدلے میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے تم مجھے طلاق دے دو۔ دیکھو، تم نے مجھ سے اس خزانے کے لیے شادی کی تھی نا، جب میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گی تو تم مجھے اپنے ساتھ رکھ کر کیا کرو گے؟ میں تمہیں سچ تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے طلاق دو گے اور میرا نکاح ہو جانے دو گے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اگر راز نہ بتایا تو تم جو چاہے کرنا۔ میرے باپ کی عزت میرے لیے بہت اہم ہے، خدارا مجھ پر اور ان پر رحم کرو۔ میں تمہارے کسی کام کی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اپنی بیوی نہ بنائے رکھو۔ میں نے اس جنزادے سے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور میری باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اسے وہ راز نہ بتایا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد واقعی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس نے ایک جنزادے کا پلان کام کر رہا تھا۔ ابھی نکاح میں تھوڑا وقت تھا۔ میرا اور وامک کا نکاح شروع ہوا تھا۔ میں نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ میری فرما برداری پر پاپا حیران رہ گئے۔ رخصتی کا وقت ہونے والا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ پاپا میرے پاس آ گئے۔ پاپا، میرا یقین کریں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ میں پاپا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن پاپا ابھی کچھ سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ فی الحال تو تم مجھے مت بلاؤ اور باہر آؤ، تمہیں رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے، پاپا خفگی سے بولے۔ وہ اب تک مجھ سے ناراض تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں منا کر رہوں گی۔ میری شادی پر میری ماں بھی شریک نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ میرے دل میں جنزادہ زعفران کا ڈر ابھی تک موجود تھا۔ گھر آنے کے بعد میری وامق سے بات چیت ہوئی۔ وہ کافی اچھا لڑکا تھا۔ مجھے پاپا کا فیصلہ ٹھیک لگا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے میں بھی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کو وامق جلدی سو گیا۔ اس کے سوتے ہی جنزادہ زعفران حاضر ہوا۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھ سے راز اگلوانے آیا ہے۔ وامق کی نیند میری طرح گہری تھی، اسی لیے اسے پتہ نہ چل سکا کہ میں بیڈ سے اٹھ چکی ہوں۔ اس جنزادے نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خزانہ کہاں ہے گلاب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے گھر میں جو میرے دادا ابو کا کمرہ ہے وہاں ایک تہہ خانہ ہے۔ اس تہہ خانے میں ایک صندوق ہے اور صندوق میں ایک سب سے چھوٹا صندوق ہے۔
वहीं पर तुम्हें वो खजाने की अंगूठी मिल जाएगी, और मेरे दादा ने उस खजाने को इसी अंगूठी में डाला है, मैंने उससे कहा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम जा सकती हो, वो मुझे देखते हुए बोला। मैं अपने बेड पर आ गई। मैंने ज़ुफ़रान से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन मैं जानती थी कि वो वापस ज़रूर आएगा। जब उसे वो खजाना उस कमरे में नहीं मिलेगा, मैं परेशान सी थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कमरे में एक मसूर कुन खुशबू फैल गई। वो जिनज़ादा अरसलान आ गया। उसने मेरे कान में सरगोशी शुरू की। तुम फिक्र मत करो गुलाब, मैं सब संभाल लूंगा, उसने कहा। मैंने तशक्कुर का सांस लिया। मेरा दिल वाकई कह रहा था कि जिनज़ादा अरसलान सब संभाल लेगा। ज़ुफ़रान वापस लौट कर नहीं आया। यूं ही 2 साल गुजर गए। जिनज़ादा ज़ुफ़रान उस दिन के बाद लौट कर नहीं आया। मैं उसे भूल गई। मेरे और पापा के दरमियान अभी तक सब कुछ नॉर्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। वो मुझसे थोड़ा नाराज थे। मेरी 1 साल की बेटी भी थी जिसका नाम जैस्मीन था। कल उसकी सालगिरह थी और उसने पूरे साल की हो जाना था। हमारा इरादा उसकी सालगिरह धूमधाम से मनाने का था। मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर क्या कयामत टूटने वाली है। मैं अपने साथ जैस्मीन को लिटाए सो रही थी। आज काफ़ी अरसे बाद मुझे एक और भयानक ख्वाब आ रहा था। मैं देख रही थी मैं किसी सहरा में भाग रही हूँ और मेरे लबों पर बार बार जैस्मीन का नाम आ रहा है। मैं बस उसे ही पुकारती हुई उसे ही ढूंढती जा रही, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसका नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी इस दुनिया में आई ही ना थी। मुझे 2 बार यही ख्वाब आया। मैं डर गई। अचानक ही रात के 3 बजे मुझे अचानक जैस्मीन के रोने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल कर देखा तो उसे थपथपाना चाहा, लेकिन वो मेरे पास नहीं लेटी थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि जैस्मीन मेरे साथ लेटी थी। वहाँ में किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उन्हें कल वापस आना था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने कमरे की लाइट जला दी। मुझे जैस्मीन कहीं नजर नहीं आई थी। अलबत्ता मेरी नज़र शीशे की तरफ गई तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ खून से लिखा हुआ था कि मेरी जान गुल, 2 साल पहले तुमने जो धोखा मेरे साथ किया, अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये पढ़कर मेरी तो दुनिया ही हिलकर रह गई। मैं क्या करती? वो मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। मैंने अपनी सास को बताने की कोशिश की कि जैस्मीन को जिनज़ादा उठाकर ले गया है, लेकिन ना मेरी सास ने मेरे यकीन किया और ना ससुर ने। मैंने वामिद को फ़ोन मिलाया तो वो घर आ गया। शीशे में जो लिखा हुआ था वो अब मिट चुका था। मैंने सबको सच बता दिया था, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सबका कहना था कि मैं पागल हो गई हूँ। सब कह रहे थे कि जैस्मीन को किसी ने अगवा कर लिया है। उनका कहना था रात को कोई घर में घुस आया और जैस्मीन को उठाकर ले गया। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि जिनज़ादा उसे ले गया है। मैं रो रो कर पागल हो रही थी। मैं सबको यकीन दिला दिला कर भी थक गई थी। पापा को जब बताया गया तो उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं सुबह उनके घर रवाना हो गई। अपने आशिक को दे दिया है ना तुमने जैस्मीन को? पापा की बात सुनकर मैं सदमे में चली गई। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? पापा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जैस्मीन को वही जिनज़ादा उठाकर ले गया है। ज़ुफ़रान इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा था वो, मैंने चीख कर कहा। पापा यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैं बार बार चीखे जा रही थी और अब पापा भी हैरान हो गए। मैं चीख चीख कर रो रही थी। इसी अवस्था में आज 2 साल बाद जिनज़ादा अरसलान आ गया। पापा देखकर दंग रह गए। गुलाब दुरुस्त कह रही है, जैस्मीन को वो जिनज़ादा ही उठाकर लेकर गया है। उस जिनज़ादे ने बताया। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। कौन हो तुम? पापा ने पूछा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच कह रही हूँ। जिनज़ादे ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। पापा की आंखों में आंसू भर गए। आपकी बीवी राफिया ने आप पर जादू करवाया था। उसके जरिए उसने आपसे शादी की और वो जिनज़ादा ज़ुफ़रान उसी राफिया का साथी है। अरसलान ने नया इंकिशाफ कर दिया। इस इंकिशाफ ने पापा समेत मेरी भी दुनिया हिला दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सौतेली माँ का जिनज़ादे ज़ुफ़रान से कोई लिंक हो सकता है। पापा के पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं आज छोड़ूंगा नहीं उसे, पापा तैश में बोले और राफिया के कमरे में आ गए। उन्होंने आते ही राफिया पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जैस्मीन कहाँ है? बताओ मुझे, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस जिनज़ादे ज़ुफ़रान के साथ? बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, पापा ने चीख कर कहा और दरवाजे से अपनी गन निकाल ली। उन्होंने ट्रिगर पर हाथ रखा ही था। राफिया की तो बाकायदा जान निकल गई। उसके पास मुंह खोलने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। राफिया ने बताया कि उसका बाप जादूगर था। राफिया मेरे पापा का पैसा देखकर लालच में आ गई थी और यूं उसने जादूगर के जरिए मेरी माँ को घर से निकलवाया
اور پاپا سے شادی کر لی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زفران ان سے ملنے آیا تھا، اور یوں اس جنزادے نے دیکھا کہ میرے دادا ابو کی دوستی بھی جنات سے ہے۔ میرے پاپا کو اب معلوم ہوا تھا کہ ان کی پہلی بیوی یعنی میری ماں سچی تھی اور یہ رافعہ جھوٹی تھی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے رافعہ کو طلاق دے دی اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی چیختی رہی اور محبت کی قسمیں کھاتی رہی، لیکن پاپا نے یقین نہیں کیا۔ گلاب، میری بچی، مجھے معاف کر دو، پاپا روتے ہوئے بولے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری بھی حالت ان سے مختلف نہ تھی، میرے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ میں نے ارسلان سے کہا ہے کہ وہ میری بچی کو زندہ سلامت واپس لے آئے، ورنہ میں زندہ نہیں بچوں گی۔ ارسلان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو واپس لے کر آئے گا۔ پاپا نے میرے سسرال والوں کو گھر بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی میری بات کا یقین کر لیا اور اب سب میرے ساتھ تھے۔ میں وضو کر کے آئی اور جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ پاپا نے ماما کو فون کر کے معافی مانگ لی تھی۔ ماما جاسمین کا سن کر بھاگ کر آ گئی تھی۔ فکر نہ کرو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ماما مجھے سینے سے لگا کر بولی۔ آج پہلی بار انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ جنزادہ ارسلان اپنے جنات سمیت جاسمین اور جنزادے زفران کی تلاش میں تھا۔ 2 دن بعد جنات واپس لوٹے۔ وہ مایوس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ پاپا رافعہ ہی اب میری بیٹی تک مجھے پہنچا سکتی ہے۔ مجھے اس کی پاس لے چلے۔ اگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی۔ میں نے پاپا سے کہا۔ ہم فوری رافعہ کے گھر گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ معلوم ہوا تھا کہ رافعہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اب ہمارے سامنے وہ چارپائی پر مردہ حالت میں لیٹی تھی۔ اس کی بہنیں اور گھر والے سب رو رہے تھے۔ اس کا باپ حیات نہ تھا۔ ہم وہاں سے مایوس لوٹ کر آ گئے۔ میں اپنے قبیلے کے سردار کی مدد لیتا ہوں گل، انشاءاللہ جاسمین کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جنزادوں سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ارسلان نے مجھے یقین دلایا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ جاسمین اور زفران کی تلاش میں چل پڑے۔ مجھے دن رات ایک ہی خواب آ رہا تھا۔ جاسمین کہیں نہیں مل رہی تھی۔ میں اسے صحرا میں بھاگتے ہوئے پکار رہی تھی۔ میرے دن رات اذیت میں گزر رہے تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا وہ جنزادہ چیخ رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ رات کو 2 بار مجھے یہی خواب آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ خواب سچ ہونے والا ہے۔ میں نے نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا مطلب تھا وہ جنزادہ مر جائے گا اور میری بیٹی مل جائے گی۔ وامق ایک بہت اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ماما پاپا مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں تھے۔ ماما کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے کر جلدی پاپا سے شادی کر لیں گی۔ یہ خبر خوشی کی تھی۔ میں اپنے آدھے غم کو بھول گئی۔ آج جنزادہ ارسلان اپنے جنات کے ساتھ واپس آ گیا۔ ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے گلاب، برے جنات کو ہم نے مار ڈالا ہے، ارسلان نے بتایا۔ یہ خبر سن کر میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ میں خوشی سے رونے لگی۔ جاسمین کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کو مل گئی؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ مل گئی، جنزادہ ارسلان نے کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا جسے میں نے محسوس کر لیا۔ میں خوشی سے مزید رونے لگی اور ماما کے گلے لگ گئی۔ جاسمین کو لے کر آؤ ارسلان، مجھے اسے اپنی گود میں اٹھانا ہے اور اسے پیار کرنا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اپنی بیٹی سے ناراضگی کا اظہار کیے رکھا، اب سے میں اپنی بیٹی اور جاسمین کا بہت خیال رکھوں گی، ماما نے اس جنزادے سے کہا۔ وہ جنزادہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے حیران کن تھی۔ کچھ تو بولو ارسلان، کہاں ہے جاسمین؟ پاپا نے پوچھا۔ جاسمین نہیں ہے، وہ جنزادہ اپنا چہرہ جھکا کر بولا۔ میں دنگ رہ گئی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ وہ مل گئی ہے، میں بلند آواز میں بولی۔ جی ہاں، وہ مل گئی ہے، وہ جنزادہ دوبارہ اداسی سے بولا۔ تو کہاں ہے وہ؟ کیا کر رہے ہو تم؟ دو میری بیٹی لا کر مجھ کو۔ مجھے اب غصہ آ گیا تھا۔ جاسمین مردہ حالت میں ملی ہے، جنزادے نے اسے مار ڈالا، ارسلان نے اس کا مردہ وجود میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس خبر کو سن کر ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں چیخنے لگی، چلانے لگی، میری حالت مزید بری ہو گئی۔ میں دیوار میں سر مار رہی تھی۔ وہ جنزادہ اپنے قول کا بہت پکا تھا، اس نے مجھے واقعی سزا دے دی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میری بیٹی کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میں ان خوابوں سے بہت تنگ آ گئی تھی جو جب بھی مجھے آتے تھے حقیقت بن جاتے تھے۔ یہ سچ ہے، انسان کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑ سکتا ہے، جیسے میں نے اپنی بیٹی کو کھو کر اپنے ماں باپ کو پایا تھا۔ ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئی ہے۔
یہ برے جنات بہت برے ہوتے ہیں. غلطی میری ہی تھی. میں نے اپنی بچی پر روزانہ آیت الکرسی نہیں پڑھی. میری غفلت کی وجہ سے وہ جنزادہ اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ سب رات کو لازمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.